لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ، عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے، چلے آؤ چلے صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما هو اہل، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، امام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. Today is 26th of Shawwal. As you know that we are getting closer to the month of Muharram, which is going to be the month of commemoration, the Shahada of Imam Hussain alayhi salatu wassalam and his companions. And these days we are commemorating the Shahada of our beloved sixth Imam, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam al-Zaman Ajjal Allah Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a, waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira، ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ Let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam
On behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. As you know, these days are the days of the Shahada of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam, and you can even hear in my background there is the Majlis Azza in Persian which is going on right now inside the holy shrine of Imam Hussein alayhi salatu wassalam at the Mimbar of Bab Qibla, which is called Mimbar al-Raisi. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand the teachings of Aimma alayhi salatu wassalam and we'll be able to implement upon ourselves, and then we'll be able to preach the teachings of our Aimma alayhi salatu wassalam through our practicing towards humanity and mankind, which is going to be a greatest service towards humanity and mankind. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, there is a lot to say about Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. I would like to just share one or two things with you about Imam Sadiq alayhi salatu wassalam. As we know that the time Imam Sadiq alayhi salatu wassalam was the Imam, was leading the Ummah, that was a time that politically it was a transactional period from one tyrant government towards another government, from Bani Umayyah to Bani Abbas. And not only that, but also that was the time where it was a diversity in religion, which means that from around the globe you can see at that time there was different schools of thoughts that they were becoming into existence, and they were even attacking on Islam, and they were becoming very strong. You know, that's what happens. Like, there are times where people would have the time to discuss different things, and then of course, you know, enemies of Islam would have the opportunity to attack on their faith and their belief and to make them weaker. So at that time you need to have a strong defense, in a sense that where you will be able to guide people. Fortunately, Imam Baqir alayhi salatu wassalam, when he felt that now the time is coming where you will have to defend Islam and its ideology, so he is the one who has put a foundation for a university, and where he started to trained the students, and he started to deliver the lectures openly. And by the way, don't forget that at the time of Imam Zainul Abidin, it was not possible to do what Imam Baqir and Imam Sadiq alayhi salam they were able to do, because politically situation, the government of Bani Umayyah, they won't let Imam Zainul Abidin, Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, to even deliver the lectures. And even the way that he was able to deliver the lectures, the teachings of Islam, that he would go and would ask Allah subhanahu wa ta'ala, and he would supplicate, and through his supplications he would be able to give the message out, that kind of situation. And now, of course, at the time of Imam Baqir alayhi salatu wasalam, the political situation started to change. And Aimma alayhi salatu wasalam, because they are appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, and they are the successor of Prophet Muhammad, peace be upon him, and their responsibility is kind of هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. These four responsibilities of Prophet Muhammad, peace be upon him, and being a successor of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the descendant
of Prophet Muhammad, peace be upon him, their responsibility is to perform these duties. So we see that Aimah alayhi salatu wasalam, they would have to see that what is the situation at their time, and then they would make a plan and they would start implementing that plan. And of course, they would have to defend the ideology of Islam basically. Sometime, you will have to go and defend the ideology, true ideology of Islam, like Imam Hussain alayhi salam leaving, Medina and going to Kufa, and then interruption in Karbala, and then we see what happened. Sometime even, before Imam Hussain alayhi salam, like Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, that he signed a peace treaty. So their aim was the same thing. Now, Imam Sajjad alayhi salam, after Karbala, he wouldn't be able to do what Imam Baqir alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam, they were able to do. So Imam Baqir alayhi salam, he started, and then Imam Sadiq alayhi salam, it was on its peak with all the difficulties. So you see that Imam Sadiq alayhi salam, he had defended the ideology of Islam, by the way. Like for example, there were so many debates between Imam Sadiq alayhi salam and those people, they won't even believe in the existence of God. They would say there is no creator. We have been created ourselves. An example goes, there was a story that a man came to Imam Sadiq alayhi salam and he said, can you prove that there is a creator who created you? He believed that, we have been created ourselves. Then Imam Sadiq alayhi salam replied to him, like, if that is the case, then there will be two situations. One, that I have created myself, or someone else has created me. Like for example, if there is no creator, first of all, you are asking me that is there proof that there is a creator who created us? There are two situations. One, either I have created myself or someone else has created me. If I come to this that I have created myself, then it will be again two situations. One, I have created myself from existence, like I existed and then I created myself, or I was non-existing and I created myself. If I existed already, then it means someone else has created me. One. And second thing is, why would I create myself if I am already in existence? And if I was not existence, then the question is that how I would come, from non-existence to existence. Simply philosophically, it's a very simple to prove, but of course, you have to go through like this and then convince that, there has to be some creator who created us. So the ideology was under attack, even oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Another man came to Imam Sadiq alayhi salatu wasalam and he said that, do you think Allah has created everything perfect? Inna khalaqna kulla shay'in qadara. That is that we have created everything perfect. Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he said, of course, yes, I believe in it. Because in Quran, inna khalaqna kulla shay'in qadara, Allah subhanahu wa ta'ala, he says, I have created everything perfect. He said, then what about those they are by birth blind or disabled? Do you think they are also they are also best creation of Allah subhanahu wa ta'ala? Is it perfect, for example? He was going to say that if someone has no eyesight, then it means it can't be perfect. Imam Sadiq alayhi salam replied to him that you have not understood the meanings of perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, for whatever purpose He has created, isn't He perfect for that purpose? This is the question. Like for example, God has created people blind by birth, naturally. They don't have eyesight. Allah subhanahu wa ta'ala has not given them eyesight. It's not like, for example, there is any problem in their creation. Allah created them for the purpose of that those people, they have eyesights. Once they look at them, it will remind them that what a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala they have. And then وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to, pay thanks to Him for the blessings He has given to you. So it means that Allah subhanahu wa ta'ala has created a blind people and a disabled people. So you will get reminder, isn't they perfect? Will not you, whenever see a blind person, you will say, Alhamdulillah Rabbil Alameen, that you have given me eyesight. So Imam Sadiq alayhi salam replied that it's not like they are not perfect, they are perfect for the purpose they have been created. There are so many other things, debates of Imam Sadiq alayhi salam, a long one, shorter one, and about philosophy, Quranic sciences,
about the creation, about so many other sciences that even chemistry that Imam Sadiq he taught, and of course he was open for the discussions. Let's take a short break and we'll be back shortly, and then we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call and you can present your salam, and you can of course call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. سر به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو می‌گذاری به پایش، یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چه اندازه در ندبه ها زاریاری. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا بدوزی نگاهت. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open, the opportunity is there. You can call and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salatu wasalam upon the shahada of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. And you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Shawwal, and we are going to continue our program till 29th of Shawwal, inshallah. Next month is Zilqa'ad, and then inshallah when I come for Zilhajj, we'll inshallah continue till 12th of Muharram. And may Allah give us tawfiq that we'll be able to prepare ourselves for the commemoration of the tragedy of Karbala. And of course, now we have to start thinking about the preparation for Karbala. And not only that, but of course, before that, whatever the celebrations are there, we have to focus on that one, especially 18th of Zilhajj, a big celebration. Eid Allah al-Akbar is coming in. So, inshallah, we will be able to set a goal for this year, and we'll be able to, inshallah, follow that goals, and we'll be able to achieve our goal, inshallah. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, ہم نے اپنی فون لائنز کو اوپن کر دیا ہے اور آپ
اگر کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بس میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب آپ کی کال مل جائے تو آپ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو تھرو کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر سکتے ہیں۔ ایک خبر غم میرے پاس ہے، ہمارے بھائی ہیں، بہت ہی محترم دوست ہیں، سید عباس رضا جو کہ سینٹ لوئس مزوری میں ہوتے ہیں، ان کی بھابھی، ہم ان کو مسرت آنٹی کہا کرتے تھے، جو کہ ڈاکٹر علی مقدس کی زوجہ محترمہ، اور ہمارے ساتھ انہوں نے زیارات بھی کی ہوئی، ان کا کل انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ انتہائی شفیق ماں تھیں، اور بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ ملنسار اور خوش اخلاق اور دھیمے مزاج کی محبت کرنے والی خاتون تھیں، مومنہ خاتون تھیں، اور انہوں نے 3 ڈاکٹرز کی تربیت کی، ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ڈاکٹر، ماشاءاللہ ان کے شوہر ڈاکٹر، اور اچھی زندگی گزاری۔ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عباس بھائی کل بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو اپنی والدہ کی، اپنے بچوں کی طرح پالا، اور یہ ان کی والدہ کی طرح تھیں۔ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جب بھی کسی کی موت کا سنتے ہیں تو در حقیقت وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ممکن ہی نہیں، لا یمکن الفرار من حکومتک، یعنی دعا کمال کے اندر جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جملات ہیں کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، بعین ہی ممکن نہیں ہے کوئی ذی نفس، کوئی زندہ، کوئی انسان، کوئی ذی روح وہ یہ سمجھے کہ مجھے موت نہیں آنی، ممکن ہی نہیں ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جلدی یعنی زود اور تھوڑا دیر سے موت نے آنا ہی آنا ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں اس موت کے استقبال کے لیے، کتنے آمادہ ہیں ہم موت کے استقبال کے لیے، کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ جب موت کا وقت آئے تو اس طرح سے موت کو گلے سے لگائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ذہنی قلبی طور پر آمادہ و تیار ہوں، یعنی ہماری گردن پر کوئی قرض نہ ہو، ہم جو ہیں وہ اپنی تیاری کر چکے ہوں داعی اجل کو لبیک کہنے کے لیے، کوئی حسرتیں نہ ہوں ہمارے دل میں، جو ہمارے کام ہے وہ سارے کے سارے ہم کر چکے ہوئے ہوں، تو جب موت کا وقت آئے تو ہم لبیک کہیں۔ اور یہ اولیاء کا کام ہے، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر انسان غفلت کی نیند سویا ہو اور اچانک اس کو بیدار کیا جائے تو جس طرح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو ویسے ہی پھر اسے بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ تو لمبی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، جیسے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، حالانکہ دنیا وفا نہ دارد، یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جن کے والدین کا میری طرح انتقال ہو چکا ہوا ہے، میرے والد محترم، میری والدہ محترمہ، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ان کو ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے، اور کتنے عزیز و اقارب ہیں جن کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اور جن کے متعلق ہم جانتے تھے کہ وہ ہماری طرح ہی بیٹھ کر جو ہے وہ ان کی گفتگو، ان کے خیالات، ان کی پلاننگز، ان کی حسرتیں، ان کی آئیڈیالوجی، اور ان کے مطلب ہم جانتے تھے کہ وہ سوچتے کیا تھے، چاہتے کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، جینا چاہتے تھے، رہنا چاہتے تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، اور ان کی پلاننگ کیا تھی، ہماری طرح ہی، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کتنے علماء ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے، چلیں جن کی تو ایج ہو چکی ہوئی تھی اور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ بہرحال ہر انسان نے اس دنیا سے جانا، لیکن بہت سارے ایسے کہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجلس پڑھ کے نکلے اور ایکسیڈنٹ ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ایک مجلس پڑھ کے نکلے دوسری مجلس کے لیے جا رہے ہیں،
کیا سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ ابھی میں نے ممبر پہ جانا ہے، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پہنچ جاؤں گا، اور بیٹھ کر تیاری کر رہے ہوں گے ذہنی طور پر کہ میں نے اس ممبر پہ جا کر خطبے سے شروع کر کے کیا پڑھنا ہے۔ انسان پلاننگ کر رہا ہے اور ہدف کیا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں نے ممبر پہ جا کر مجلس پڑھنی۔ تصور کیجیے، اور بیچ میں سے اچک لیا جاتا ہے، ملک الموت آ کر جو ہے نا وہ انہیں کہتا ہے کہ چلیے حضور آپ اس ممبر پر بیٹھ کر اب مجلس نہیں پڑھ پائیں گے۔ یعنی بیچ کا درمیانی راستہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک لمحے میں زندگی جو ہے نا بدل جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ مطلب مشہور واقعات ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے نماز ظہر پڑھ لی تو نماز عصر پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی۔ اچھا، سب سے جو آن ٹاپ بہت سارے واقعات، ان میں سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی خدا ہیں، ان کی حکومت ملک سلیمان، یعنی وہ جن و انس پر حکومت کرتے تھے، اور چرند و پرند جو ہے نا حیوانات، یعنی جن بھی ان کے کنٹرول میں تو رہتا، حیوانات بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ بہت بڑی سلطنت، آج تک اس کے بعد کبھی کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا ظہور ہوگا تو ان کو وہ حکومت دی جائے گی، یہ جو دولت کریمہ ہے وہ ہوگی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف۔ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے محل کی نگرانی کر رہے ہیں جو بن رہا تھا، یعنی ایک نیا محل بنوا رہے تھے، اور جن وہاں پر کام کر رہے تھے، جن و انس کام کر رہے تھے، دن رات کام کر رہے تھے، کیونکہ جلدی تھی حضرت سلیمان کو کہ جلدی جلدی جو ہے وہ ان کا محل تعمیر ہو جائے، اور وہ کھڑے ہوئے نگرانی کر رہے تھے، اور عصا کی ٹیک پر کھڑے نگرانی کر رہے تھے، یعنی لکڑی کا عصا تھا، اس کے ٹیک لگایا کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ملک الموت آتے ہیں اور آ کر کہا یا نبی اللہ بسم اللہ، چلیے وقت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت سلیمان نے تعجب سے کہا کہ ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میرا محل کمپلیٹ نہیں ہوا، لیٹ اٹ بی فنشڈ کمپلیٹ، اور اس کے بعد چلتا ہوں، مطلب جو کہا یا نبی اللہ اتنی فرصت نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر کم از کم ایسا کرو کہ میں نیچے جاتا ہوں اور جا کر غسل کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، اور بستر پر لیٹتا ہوں، میری روح قبض کر لو۔ کہا یا نبی اللہ اتنی فرصت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان تعجب سے کہتے ہیں کیا مطلب، یعنی تم مجھے بالکل مہلت نہیں دو گے اور اس حالت میں میری روح کو قبض کرو؟ کہا یا نبی اللہ جیسے آپ کھڑے ہیں ایسے ہی قبض روح کیا جائے گا، کوئی مہلت نہیں۔ حضرت سلیمان کی روح قبض کر لی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی خدا، تخت سلیمان جو قالین یا تخت اس پر بیٹھتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرواز کرتا تھا، یعنی اس زمانے کا جہاز جو ہے نا، اور جن کا جنوں کے اوپر ہوتا یہ کہ جب وہ ہدہد غائب ہوئی اور وہاں سے سورج کی روشنی آئی ہے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ ملکہ بلقیس کا قصہ جو ہے نا، جو تخت بلقیس کو عاصم بن برقیہ ان کے کہنے پر فرتد عین، ایک پلک جھپکنے میں اٹھا کر لے آئے تھے۔ مطلب آپ تصور کیجئے حضرت سلیمان نبی خدا، لیکن اب حضرت سلیمان جو ہے نا ان کی روح قبض ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ عصا کی ٹیک پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جن اور لوگ دور سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہیں نگرانی کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی دیر میں پھر وہ گھن جیسے لگ جاتی ہے نا، تو نیچے سے لکڑی جو ہے نا کھائی گئی، تو وہ جب گرے ہیں تو جا کر پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کا تو انتقال ہو چکا ہوا، اور یہ کھڑے نظارہ نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کا انتقال ہو چکا ہوا تھا۔ عزیز محترم، در حقیقت یہ تلخ حقیقت ہے کہ حتیٰ اب کتنے بھی بڑے پاورفل کیوں نہ ہوں، آخر جو ہے آپ کو اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اعمال لے کے جانے ہیں ظاہری طور پر۔ دنیا کی مثال لے لیں، سکندر اعظم جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے کیا کہا تھا؟ الیگزینڈر دی گریٹ، اس نے کہا تھا کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ جو ہے نا اس طرح سے ہو کہ ڈاکٹر آگے ہوں، اتباع جو ہے نا، اور فوج پیچھے، اور میرے دونوں ہاتھ جو ہے نا کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سکندر اعظم جو دنیا فتح کرنے کے نکلا تھا، اور اس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو یہ ڈاکٹروں کی فوج اسے نہیں بچا پائی، اور یہ فوجی، یہ پورا کا پورا لشکر جو ہے اس کو موت سے نہیں بچایا پایا، اور اس دنیا سے وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ شاید اس کے ساتھ خزانے بھی چل رہے تھے جو اس کے تھے، یعنی جو اس نے لوٹ مار کی ہوئی تھی، جو اس نے مال اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اس دنیا میں
آپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں اور کس قدر آپ جو ہیں وہ مالدار کیوں نہ ہوں، ایٹ دی اینڈ آپ نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو دونوں ہاتھ ظاہری طور پر خالی ہوں گے. کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی کہ جس میں آپ پیسہ چھپا کر. کتنی مثالیں ملتی ہیں. ایک مثال وہ بھی ملتی ہے کہ ایک فرش فروش تھا، یہ جو قالین کارپیٹ ہوتے ہیں نا، قالین ظاہر کارپیٹ بمانا موقت نہیں ہے، کارپیٹ جو ہوتا ہے مہنگے کارپیٹ جو ہے نا وہ. تو ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا جو ہے نا وہ ایک فرش کا ٹکڑا جو ہے نا، یعنی ایک ریشمی قالین کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ مجھے بہت عزیز ہے، تو یہ میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی تدفین کا وقت آیا اور اس نے وہ بابا کی وصیت کے مطابق رکھا تو وہاں پر بحث شروع ہو گئی. علماء نے کہا کہ تم نہیں رکھ سکتے، صرف کفن پہناؤ، مٹی ڈالو اور بسم اللہ. تو کافی بحث مباحثے کے بعد بہرحال جب وہ مجبور ہوا، گھر آتا ہے تو اس کو کہیں وہ لکھ کے رکھ گئے تھے اس کے باپ، اس نے خط جو ہے نا وہ ملتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا میں نے تمہیں اس لیے وصیت کی تھی کہ تمہیں بتا سکوں کہ ساری زندگی میں نے قالین بنائے اور بیچے ہیں اور میں اتنے زیادہ قالینوں کا مالک ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد جو ہے نا ایک ٹکڑا بھی جو ہے اس میں سے تم میری قبر میں نہیں رکھ سکے، یہ سب اسی دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو تم بھی یہ ذہن میں رکھنا کہ جو کچھ تمہارے پاس اس میں سے کچھ لے کر نہیں جاؤ گے، اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جاؤ. تو ذرا محترم یہ تلخ حقیقتیں ہیں اس دنیا کی اور اس زندگی کی. اور ہم نے بھی ایک دن جو ہے نا باہر صورت دائی اجل کو لبیک کہنا ہے. ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے نا وہ جی سکیں، ایک ٹیمپرری سٹے ہے. تو ہاں دنیا میں انسان جو ہے نا وہ اس طرح سے جیے کہ بہرحال دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، کہ یہاں سے کمائے انسان، ارن کرے، لیکن ارن جو کرے وہ اسی دنیا میں خرچ نہ کر دے، بلکہ آخرت کے لیے زاد راہ کے طور پر لے کے. ایک لمبی مسافرت ہے، ایک لمبی مسافرت ہے. مرنے کے بعد وہ جو عالم برزخ قیامت تک کے لیے ایک لمبا سفر ہے نا عزیزان محترم، اتنا آسان نہیں ہے. عالم برزخ اب تصور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت آدم علیہ السلام سمیت عالم برزخ کے اندر کتنی دنیا ہے جو قیامت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. اور ابھی کب قیامت آئے گی واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے. تو عزیزان محترم خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو تیاری رکھنی چاہیے، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، سوچ بچار کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور جب بھی کسی کی انتقال کا سنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہماری موت آئے تو ہم ذہنی طور پر، قلبی طور پر یعنی آمادہ و تیار. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیت ہے نا، بدلی مطمئن، یہ بہت بڑا جملہ ہے ان کا نا، اور رفا ہی یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں اطمینان قلب کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے. علماء ربانی کے متعلق ایسا ہی ملتا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بے چین اور بے قرار نہیں ہوتے. اور کیوں ایسا نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ پیروکار کس کے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کہ جن کے متعلق جو ہے نا وہ ملتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ خطاب جو ہے، اور اس کا جو شاہد مثال یعنی جو امپلیمنٹ اس کو کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. یہ یعنی انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ انسان اس کیٹیگری کی پائن ترین کیفیت میں اس دنیا سے جائے. میں اس آئیڈیل سچویشن کے لیے ہو سکتا ہے کوالیفائی نہ کر سکوں، لیکن اس کی پائن ترین جو لوئسٹ کیٹیگری ہے کم از کم اس میں انسان جو ہے نا وہ ضرور جائے. کل ہی ہمارے دوست ہیں بہت ہی پیارے، عمر اسحاق، جو کہ گلاسکو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، یعنی گلاسکو میں ہوتے ہیں.
اور UK گلاسکو کے اندر، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جو ہے نا گلاسکو کے اندر ہوتے ہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی. عزیر ارشد ایک جوان IT کے ایکسپرٹ، میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، مجھے بھی کچھ ان سے ہیلپ چاہیے تھی ولایت TV کے حوالے سے. انتہائی خوبصورت، ہینڈسم، پڑھا لکھا، ہنس مکھ، اور بہت ہی جو ہے وہ مطلب ملنسار. جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئیں، اور ابھی فیس بک پر بھی جو ان کے دوست ان کی پوسٹ لگا رہے ہیں، جوان آدمی. اور کل ہی ٹریجیڈیکلی اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی ہے. اب کلیئر نہیں ہے کہ وہ مطلب موت کا سبب کیا بنا ہے، لیکن ٹریجیڈیکلی جو ہے نا ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی. یہ زندگی ہے. اب ایک خوبصورت جوان ہے، پڑھا لکھا ہے، کامیاب ہے، بزنس کر رہا ہے، بزنس میں کامیاب آدمی ہے، نیا ویژن ہے اس کے پاس، آئیڈیاز ہیں، دفاتر بنا رہا ہے. انگلینڈ کے اندر اس کی اچھی خاصی مطلب ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی تھی. دبئی میں بڑا ماشاءاللہ جناب کامیاب جا رہا تھا. پاکستان کے اندر تھا ہی تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ خاصا اسٹاف تھا ان کا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ آقا ہم سیچرڈے کو بھی کام کرتے ہیں، مطلب یعنی اتنا بزی آدمی، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خبریں جو ہیں محترم، یہ سب ریمائنڈر ہیں کہ یہ زندگی جو ہے وہ بالآخر اپنے اختتام کی طرف جائے گی. تو آج کم از کم اگر ہم اپنے آپ کو اتنا ہی کنونس کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، اور 3 سوالات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نمبر 1، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو نہ بھولے. اللہ رب العزت نے ما قبل انبیاء کے قصے بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. ہم نے ما قبل انبیاء کے قصوں کو بیان کیا. ما نثبت بہ فوادق، تاکہ دل قوی ہو جائے، انسان اپنے ماضی کو جو ہے وہ نہیں بھولے، اور جو ہسٹری ہے اس کو پڑھتا رہے، اور بالخصوص اپنی جو ہے، پھر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں تھا. اور دوسرا، وضعیت موجود اس وقت کہاں ہوں. اور تیسرا، وضعیت مطلوب، میرا ٹارگٹ کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میرا فیوچر کیا ہوگا، میری اپنی پلاننگ کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں. جو محترم سمپل سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وضعیت جو ماقبل ہے وہ کیا ہے، گزشتہ کی سچویشن کیا ہے، میں نے کہاں سے شروع کیا، میں نے کتنی سٹرگل کی، میری کتنی رکاوٹیں تھیں، مشکلات اور مسائل کتنے تھے، شیاطین نے کس قدر اذیت کی ہے مختلف روپ اور بھیسوں کے اندر، کہاں کہاں سے انسان جو ہے نا بچ بچا کے خدا کے لطف و کرم سے وضعیت موجود کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہوں، کچھ اچیو کیا نہیں کیا، کچھ اہداف تھے جن کو چیز کیا ان کو حاصل کر پایا ہوں نہیں کر پایا ہوں. مطلب انسان بیٹھ کر جو ہے نا اپنی موجودہ سچویشن کو دیکھتا ہے، توفیقات الہی کس قدر شامل حال ہوئی، نعمات الہی کس قدر مجھے جو ہے نا وہ ملی ہیں. اور اس کے بعد پھر وضعیت مطلوب کیا ہے. آج جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے نعمات کے طور پر دیا ہے، اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری آئندہ مطلب جو سچویشن ہے وہ کیا ہو، آئیڈیل سچویشن کیا ہو، کیا کرنا چاہتا ہوں. یعنی دوسرے معنوں میں ہر انسان کی زندگی کا ایک ہدف ہوتا ہے. مادی پرست جو ہے نا، یہ جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر، اب ظاہر سوشل میڈیا آ گیا، یہ ایک نیا چیز ہے. اس زمانے میں تو ٹی وی چینل ہی بیٹھ کر آپ نے شام کو دیکھنا ہوتا تھا 2-3 گھنٹے کے لیے، مطلب جو ہے نا وہ دیکھتے تھے کہ 2-3 پروگرامز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے، بڑا ایک اچھا دور ہوتا تھا. بہرحال وہ تو اب کی طرح نہیں ہے. اس وقت پتہ ہوتا تھا کہ بس یہ مس ہو گیا تو پھر یہ رات کو جا کر ریپیٹ ہوگا، تو اس وقت دیکھیں گے معاملہ پھر جو ہے نا وہ نکل جائے گا. اور یہ یوٹیوب وغیرہ کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. دوبارہ وہ پروگرام کہاں سے ملے گا، آرچیو وغیرہ، آرکائیو وغیرہ وہ اویلیبل نہیں ہوتا. اب تو پتہ ہے کہ کوئی بات نہیں، اب لائیو کون دیکھتا ہے مثال کے طور پہ، چونکہ اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ جا جائے گا نا یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. بہرحال تو اس زمانے کے اندر جو ہے نا وہ پروگرام ہم بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی وی پر ہی دیکھا کرتے تھے. ٹائم وہ رکھا ہوتا تھا کہ یہ 2 گھنٹے جو ہیں وہ 15-15 20 آتا تھا گھنٹہ کر کے جناب 2-4 پروگرام دیکھنے ہیں. تو CNN کے اوپر میں نے ایک پروگرام جو ہے نا وہ دیکھا تھا. اس کے اندر ایک 90 کے قریب جو ہے نا، یہ لیری کنگ کا ہی پروگرام تھا. اس میں ایک وہ کسی بڑے سکسیسفل بزنس مین کو لائے ہوئے تھے اور ان کا انٹرویو کر رہے تھے. تو اس سے اس کے ایسٹس پوچھے اس نے کہ تمہارے ایسٹس جو ہے نا اس وقت کتنے ہیں. تو اس نے کوئی ملینز کے اندر بتایا. اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، کچھ شاید $80-85 ملین شاید اس نے کہا کہ میرے ایسٹس ہیں. تو کہا کہ تمہارا فیوچر پلان کیا ہے؟ تو اس نے کہا بس میں اس کو نیکسٹ 5 ایئرز میں جو ہے نا
95 تک لے جاؤں گا یا 90 تک. تو میں اس وقت بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ اس ایج میں اس کا پلان کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے کہ میرے پاس آلریڈی مطلب جو ہے اتنے ایسٹس ہیں, اس کو میں نے اور بڑھانا ہے, یہ اس کا ہدف ہے اس کی زندگی کا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مادی پرست جو ہے نا وہ, یا کسی سے پوچھیں کہ بھی اگر تمہاری زندگی کا آخری دن تو کیا کرو گے, کبھی آپ اپنے آپ سے بیٹھ کر سوچیں نا, پوچھیں کہ اگر زندگی کا آخری دن ڈکلیئر کر دیجیے کہ کل آپ کو مرنا ہے اور آج کا آخری دن ہے, کیا کریں گے؟ اب ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی وہ کمبود جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے نا, کوئی کہے گا میں عمرہ کرنے چلا جاؤں گا, کوئی کہے گا وہاں حسین کی زیارت کے لیے آ جاؤں گا, کوئی کہے گا میں قضا نمازیں پڑھوں گا, کوئی کہے گا میں لوگوں کو کالیں کر کے جو ہے وہ منت سماجت کروں گا, معافیاں مانگوں گا, رد مظالم کروں گا, کوئی کہے گا میں وصیت کروں گا, کوئی کہے گا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم بسر کروں گا, کوئی کہے گا میں خلوت میں چلا جاؤں گا, کوئی کہے گا میں جانماز سے نہیں اٹھوں گا, کوئی کہے گا میں سجدے میں سر رکھ دوں گا جناب جنہوں نہیں اٹھاؤں گا, خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کروں گا, کوئی کہہ رہا میں چیریٹی کروں گا, غریبوں کے پاس چلا جاؤں گا. ہر کسی کا اپنا آئیڈیا ہوگا نا, کبھی سوچئے گا بیٹھ کر. لیکن اس مطلب سوال یہ ہے کہ کیوں انسان انتظار کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. لگتا ہے کہ لائن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ کالر ہیں سسٹر شگفتہ کراچی پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام یا علی مدد السلام. جی جی آپ کو سلام دیجیے, اپنے سامان سب کی خیریت ہو اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی مہربانی لطف پروردگار. مولا پنج پاک سلام دیجیے سب کو اپنے سامان رکھ کے الہی آمین الہی آمین. مولا کے سلام پیش کرنا چاہ رہی ہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. محمد السلام علیکم حسین السلام علیہ دیگر شہداء کربلا. مولا کے دعا کیجیے گا کل مومنین کے لیے, مسلمین کے لیے. مولا محمد زمانہ کے حضور ہماری دعا پیش کیجیے گا, ان کے ان کی تاثیر کے لیے دعا کیجیے. مولا کی مولا ظہور فرمائے ضروری اور اس جہاں میں جو مومنین کے ساتھ جاتی ہیں اور اس کے ذریعے ان کی مدد فرما لیں ہمارے لیے بھی, اور ہمارے سب کی زیارت کے لیے دعا کیجیے گا. حاضری ہماری ہو جہاں پہ سب بیماروں کو شفا اور یہ اولادوں کے سب کی دعائیں پوری ہوں. تو میرے والدین کی مقصد کے لیے دعا کیجیے گا کوئی مومن کو بھی, اور میرے بچیوں کے لیے بھی جو بھی بچے ہیں گھر میں وقت ہیں ان کے لیے. مولا فضل پاک آپ کو سلام دیتے اپنے سامان میں آپ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ہمارا سلام پیش ہوتا ہے. مولا فضل اور مولا فضل پاک آپ کو سب زیارت مقصد پروگرام کرنے تو کوئی عطا فرما دیں, اور میری بچیوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ فضل پاک آپ کو سامان سلام کیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. بہت بہت شکریہ سسٹر شگفتہ. پروردگار آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے, اور پروردگار دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جن جن مومنین مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, مسافروں کا سفر بے خطر فرمائے, بچیوں کے نیک نصیب فرمائے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. بچوں کے میں یوں کہوں گا اس لیے کہ بیٹے اور بیٹیاں بہرحال پروردگار والدین کی پریشانیاں دور فرمائے اور والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے, ان کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. بہرصورت حضرت محترم خلاصہ کلام جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات کو ریویو کرتا رہے, غور و فکر کرتا رہے, اور پھر اپنے آئندہ کے اہداف کا تعین کرتے ہوئے انسان اس کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہے. خلاصہ کلام عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے نا کیوں انتظار کرے کہ اگر اس کو ایک دن کی مہلت دی جائے, جو اس کا وظیفہ بنتا ہے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرے. مشہور شعر ہے, میں نے اکثر اس کو بیان کیا ہے, من مات مضى لم يأتي فعين قم فاغتنم فرصة بين العدمين. جی we have another caller with us, Sister Shazia from United States of America. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب خیریت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سسٹر آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیروفیت سے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ.
کل جو مولا کی شہادت اس کا پرسہ پیش کرنے آقا حسین کو، آپ کو، تمام امی مناز کو، مولا عباس کو کل میں فون نہیں کر سکی تھی، آج پیش کرتی ہوں مولا کی شہادت پر. بسم اللہ جی، بسم اللہ. اور آقا کو سلام پیش کرتی ہوں. ویسے کا پروگرام کتنے بجے تک ختم ہوگا؟ یعنی کہ 5 سے لے کر 6 بجے تک ہوتا ہے کربلا کے ٹائم کے حساب سے. صبح 5 بجے شروع ہوتا ہے اور 6 بجے. جی ہم آئی بلیو کہ کیلیفورنیا سے 2 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ. انداز ہو جائے تھوڑا اجازت پڑتی وہاں سے اجازت ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الحسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید العالمین، السلام علیکم یا مولانا وعلی انصارک المستشہدین معاک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم ارزقنی شفاعت حسین یوم الورود. اللہم عجل ولیک فرج، اللہم عجل ولیک فرج، اللہم عجل ولیک فرج. آخر کے انصار اعوان میں شمار ہوں. میرے آقا، میرے مولا، میرے عبداللہ الحسین، سب کی نجات، مال، عزت، آب و ناموس کی حفاظت کا بندوبست ہے. جو ظلم سے تک دنیا کے اندر جاری ہے، بچے، بوڑھے، جوان بھوک پیاس کا امتحان دے رہے ہیں، نہ گھر ادھر، بڑا ان ظالموں کو نابود کیجیے، حال تک پہنچا رہے ہیں. تو جو قربانی رنگ لائیں، یہ مشکل، یہ پریشانی آسان اور فتح اور نصرت کا بھی جلد نصیب ہو. آقا میرے دشمن کے ہاتھ اور پاؤں شل ہو جائیں گے. جتنی کی تدبیریں ہیں، سب تدبیریں کی کارگر نہ ہو، ان کے دل، ان کی تدبیریں، ان کے دماغ سب کام نہ کرے. میرا آقا، میرے مولا، اور مومن قیام کرے. مولا ہمیں ہمت دے، قوت دے، طاقت دے کہ مصیبت اور پریشانی کو سہ سکے، امتحان میں کامیاب ہو سکے. ہر امتحان میں دنیاوی کامیاب ہو. تعلیم کے میدان میں جو امتحان ہے، سب کے اندر ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو افراتفری مچی ہوئی ہے، غربت الگ ہے اور حکومت برباد کرنی ہے، پورے ملک کو برباد کر دیتی ہیں. سب کی ان سب کی ناپاکی میں آقا میرے مولا ہمیں بھی قوت دے، ہمت دے، اور ہم عورتوں کو خاص طور پہ حیا پاکدام میں عزت نصیب کریں. ہم دشمن کے جھاڑ سے بنائیں اور حجاب پہ کمپرومائز نہ کریں، اور ہمارے مردوں کو عقل دے کے وہ عورتوں کا حجاب جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو الحمدللہ. الہی آمین، الہی آمین. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. جی میری بہن، خدا حافظ. بہت بہت بیماروں کے لیے دعا کروانی ہے. جی 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 فرمائیے. شکریہ. بس بیماروں کے لیے دعا کروانی ہے، جو بہت زیادہ بیمار ہیں، لوگ بستر پہ ہیں اور ہاسپٹلائز بار بار ہو رہے ہیں، اندر باہر ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کروانی ہے. فیملی کے اندر سے بھی ہیں، اور دعا کیجیے گا کہ سب کو صحیح طرح عافیت نصیب ہو. اور ایسا آپ کے کرنے والوں کی چیزیں جتنے ہمارے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے انسانی خدمت سب کے پاس خراج میں اضافہ ہو، سب کی صحت سلامتی عافیت ہے، ہر طرح کے شر و بلیات سے سب محفوظ رہیں. آمین رب العالمین. آمین یا رب العالمین. دعا محتاجم بدعا. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. مجھے ابھی یاد آ گیا، آپ نے مریضوں کی بات کی ہے، تو ہماری منزہ بھابھی جو ہیں، جو کہ عباس رضا ان کی زوجہ ہیں، وہ بھی کل سے ہاسپٹلائز ہیں. پروردگار ان کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تندرستی اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ صغیرہ سے محفوظ فرما، اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے جن و انس کے سر سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبر پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جن جن مومن و مومنات نے مسلمین و مسلمات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما، ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، مراجع عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما۔ پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار جو قید ہیں ان کو قیدوں سے رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو اپنی جناب سے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ماہ محرم کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم، یا اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Again, inshallah, tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.